सामीन की खिदमत में सबीहा का पुरखुलूस आदाब। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव में आप सभी का इस्तकबाल है। पेश खिदमत है उर्दू न्यूज मैगजीन। न्यूज मैगजीन के आगाज में आइए सुनते हैं हालात हाजरा पर मबनी जहानुमा। जहानुमा में आज के मौज़ूआत हैं: काबुल यूनिवर्सिटी पर IS मिलिटेंटों का हमला, 25 अफराद हलाक, 22 जख्मी, वज़ीर आज़म मोदी ने की सख्त मजम्मत। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान 5 वर्चुअल मीटिंग्स। सदारती इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन ट्रंप और बाइडन ने अहम रियासतों में राय दहिंदगान से किया खिताब। जर्मनी बहर हिंद में गश्त के लिए भेजेगा जंगी जहाज। मालाबार बहरी मशक़ें शुरू और मिशन सागर 2 के तहत हिंदुस्तानी बहरिया का जहाज ग़िज़ाई इमदाद के साथ पोर्ट सूडान पहुंचा। आज अखबारात ने जिन खबरों को शेयर सुर्खियों के तहत शाया किया है उनमें काबुल यूनिवर्सिटी पर IS हमला और अमेरिका में सदारती इंतखाबात की खबरें नुमाया हैं। रोजनामा हिंदू के मुताबिक अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के मिलिटेंटों ने पीर के रोज काबुल यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया। 1 घंटे तवील लड़ाई में 25 अफराद हलाक और 22 जख्मी हुए हैं। ये हमला यूनिवर्सिटी में किताब मेले के दौरान किया गया, जिसमें ईरानी सफीर ने भी शिरकत की थी। हलाक या जख्मी होने वालों में ज्यादातर तालिब इल्म है और महलूकीन की तादाद में इजाफा होने का अंदेशा है, क्योंकि जख्मी होने वालों में से कुछ की हालत नाजुक है। अखबार आगे लिखता है कि पिछले चंद हफ्तों के दौरान काबुल में किसी तालीमी इदारे पर यह दूसरा हमला है। दूसरी जानिब तालिबान ने एक फौरी बयान जारी करके इस हमले में मुलव्वस होने से इनकार किया है, जो ऐसे वक्त में किया गया है जब तालिबान शोरिश पसंदों और अमेरिका के खुसूसी एलची के दरमियान क़याम अमन के सिलसिले में बातचीत जारी है। ख्याल है कि इस बातचीत का मकसद अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों की वापसी में मदद की फराहमी है। बाद में इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने इस हमले में मुलव्वस होने का दावा किया है। अखबार के मुताबिक इस हमले के दौरान असातिज़ा और तलबा कैंपस में इधर उधर भागते नजर आ रहे थे, दस्ती बम फट रहे थे और खुदकार राइफलों की आवाजें सुनी जा रही थीं। अफगान सलामती दस्तों ने यूनिवर्सिटी का मुहासरा करके असातिज़ा और तलबा को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया। दहशतगर्दी से मुतालिक ऑनलाइन पैगामात मॉनिटर करने वाले इंटेलिजेंस ग्रुप साइट के मुताबिक इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने कहा है कि उन्होंने मुर्तद हुकूमत के नए मुंतखबा जजों और तहकीककारों को निशाना बनाया है जो यूनिवर्सिटी में जमा थे। ऑल इंडिया रेडियो ने खबर दी है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बुज़दिलाना हमले की सख्त मजम्मत की है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि वो महलूकीन और जख्मियों के अफराद के कुनबा के लिए दुआगो हैं। नीज़ कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान की दिलेराना जंग की हिमायत जारी रखेगा। इसी अखबार की एक और खबर के मुताबिक अफगानिस्तान में अहम शाहराहों से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवरों और मुसाफिरों से मिलिटेंट माहाना कई मिलियन डॉलर की जबरी वसूलियाबी करते हैं और पुलिस उनके खौफ से खामोश तमाशाई बनी रहती है। अखबार लिखता है कि फरवरी में अमेरिका के साथ तालिबान के मुआहदे के बाद इन मिलिटेंटों ने अहम शाहराहों पर नई चौकियां कायम कर ली हैं और इन शाहराहों के बेशतर हिस्सों पर काबिज हो गए हैं। रकूम की जबरी वसूलियाबी के अलावा ये मिलिटेंट सरकारी गाड़ियों की तलाश में भी रहते हैं और कभी कभी तो वो लोगों के जाए मकाम पर फांसी भी दे देते हैं। ये हाईवे रैकेट तालिबान की जंगी कोशिशों में काफी मददगार साबित हो रहा है। इसके अलावा वो इनसे गुजरने वाली सरकारी गाड़ियों पर भी हमला करते हैं ताकि कतर में अमन मुज़ाकरात में अपनी पोजीशन को मुस्तहकम बनाया जा सके। अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक शंघाई ताउन तंजीम, ब्रिक्स और आसियान जैसे ग्रुपों की मीटिंग्स के लिहाज से माह नवंबर हिंदुस्तानी वजारत खारजा के लिए काफ़ी मसरूफियत का महीना रहेगा। तवक्को के मुताबिक 5 इजलासों के मौक़े पर हिंदुस्तान और चीन के रहनुमा एक साथ होंगे। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर शी जिनपिंग 10 नवंबर को शंघाई ताउन तंजीम, 17 नवंबर को ब्रिक्स और 21 और 22 नवंबर के दरमियान G20 के वर्चुअल इजलासों में शिरकत करेंगे। अखबार आगे लिखता है कि दोनों ममालिक के रहनुमा 11 नवंबर को मशरक़ी एशियाई सरबराह इजलास और 30 नवंबर को शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान ममलिकत के इजलास में भी शरीक होंगे, जिनकी मेज़बानी नई दिल्ली के ज़िम्मे होगी। इन उमूर के वाकिफकारों का कहना है कि हिंदुस्तानी वजारत खारजा इन सरबराह इजलासों और मीटिंगों की ज़बरदस्त तैयारी कर रहा है, खुसूसन कोविड-19 के टीके की तैयारी और फराहमी के लिए हिंदुस्तान के अजीम तरकिरदार और कसीर जहती इदारों की इस्लाहात के ज़रिए माबाद कोविड आलमी निज़ाम की तश्कील के लिए खुसूसी तौर पर कोशा है। अमेरिका में आज सदारती इंतखाबात हो रहे हैं।
اہم مقابلہ موجودہ صدر وہ ریپبلکن پارٹی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے قریبی ڈیموکریٹک حریف جو بائیڈن کے درمیان ہے۔ اس حوالے سے روزنامہ راشٹریہ سہارا لکھتا ہے کہ کل ان دونوں حریفوں نے صدارتی انتخابات میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے والی ریاستوں میں رائے دہندگان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک دی۔ اتوار کے روز صدر ٹرمپ نے ریاستی مشیگن میں اور جو بائیڈن نے ریاست پینسلوانیا میں اپنے حامیوں سے خطاب کیا۔ اخبار کے مطابق مشیگن میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے یورپ میں کورونا وائرس کے باعث دوبارہ لاک ڈاؤن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ امریکی معیشت کو کسی صورت میں بند نہیں کریں گے۔ دوسری جانب جو بائیڈن نے فلاڈیلفیا میں ریلی سے خطاب میں کورونا سے نپٹنے کے لیے صدر ٹرمپ کی حکمت عملی کو ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنایا اور امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ صدر نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہے کہ وہ الیکٹورل کالج کے نتائج سے قبل ہی الیکشن کی رات میں اپنی کامیابی کا اعلان کر دیں گے، لیکن بائیڈن نے کہا ہے کہ صدر یہ انتخابات چوری کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ صدر ٹرمپ نے مشیگن کے علاوہ ریاست آئیوا، شمالی کیرولینا، جارجیا اور فلوریڈا میں بھی انتخابی ریلیوں سے خطاب کیا۔ خیال ہے کہ قومی سطح کے رائے عامہ کے جائزوں میں جو بائیڈن ابھی تک صدر ٹرمپ سے 8 پوائنٹس آگے ہیں۔ جرمنی بحر ہند میں گشت کے لیے بھیجے گا جنگی جہاز، یہ سرخی ہے روزنامہ ہندوستان ٹائمز کی۔ خبر کے مطابق جرمنی کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ بحر ہند میں چین کے غلبے کو کم کرنے کے منصوبے کے تحت ایک جنگی جہاز گشت کے لیے بھیجا جائے گا۔ اسی دوران خارجہ سیکرٹری ہرش شرنگلا نے پیر کے روز برلن میں اپنے ہم منصب میگول برجر، دیگر سینئر رہنماؤں اور تھنک ٹینک کے نمائندوں کے ساتھ کووڈ وبا سے نمٹنے اور ہند اور بحر الکاہل سمیت متعدد موضوعات پر بات چیت کی ہے۔ اس کے علاوہ اس بات چیت میں تجارت و سرمایہ کاری، متنوع سپلائی چین اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مل کر کام کرنے کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا گیا۔ ہرش شنگلا نے جرمن رہنماؤں کو بتایا کہ کووڈ-19 ملک کی شمالی سرحدوں پر کشیدگی اور کافی مدت سے جاری دہشت گردی کی لعنت کی وجہ سے ہندوستان کو متعدد چیلنجوں کا سامنا ہے۔ خیال ہے کہ خارجہ سیکرٹری سہ ملکی دورے کے تحت جرمنی گئے ہیں۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ ان کے دورے سے قبل جرمن وزیر دفاع نے سڈنی مارننگ ہیرالڈ کو بتایا کہ جرمنی کا جنگی جہاز اگلے سال بحر ہند میں گشت کے لیے تیار ہے اور ہند بحر الکاہل میں ان کے ملکی بحریہ کی موجودگی سے قواعد و ضوابط پر مبنی نظام کے تحفظ میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ جرمنی آسٹریلیا جیسے ہم خیال ممالک کے ساتھ تعلقات کو وسیع کرنے کی سمت میں بھی کام کر رہا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز کی ہی خبر کے مطابق چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ کے ذریعے چینی نامہ نگاروں کو ویزا کی تجدید میں تاخیر کے جواب میں وہ اپنے صحافیوں کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ چین کے ترجمان وانگ وین بن کے مطابق چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ چینی صحافیوں کے خلاف سیاسی کریک ڈاؤن ختم کر دے۔ ہندوستان، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کی بحریائیں خلیج بنگال میں منگل سے مالابار مشقوں کا پہلا مرحلہ شروع کر رہی ہیں۔ اپنی خبر میں روزنامہ ہندوستان ٹائمز لکھتا ہے کہ یہ مشقیں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب ہند بحر الکاہل خطے میں چین کے فوجی غلبے کے خطرات بڑھ رہے ہیں اور مشرقی لداخ میں ہندوستان کے ساتھ کشیدگی برقرار ہے۔ ہندوستانی بحریہ کے مطابق 24ویں مالابار مشقیں 2 مرحلوں میں ہوں گی۔ پہلے مرحلے کی مشقیں 3 سے 6 نومبر کو خلیج بنگال میں وشاکھاپٹنم میں ہوں گی۔ واضح ہو کہ مالابار مشقیں 1992 میں اس وقت شروع کی گئی تھی جب چین اور امریکہ کے درمیان معاشی اور سلامتی تعلقات ختم ہو چکے تھے۔ گزشتہ 15 برس کے دوران چین کے ساتھ متعدد ممالک کا سلامتی منظرنامہ بدل چکا ہے۔ ان ممالک میں بیشتر آسیان ممالک اور 4 کوواڈ ملک شامل ہیں۔ آل انڈیا ریڈیو نے اپنی تازہ ترین خبروں میں بتایا کہ مشن ساگر 2 کے تحت ہندوستانی بحریہ کا جہاز ایراوت 100 ٹن غذائی اشیاء لے کر کل پورٹ سوڈان پہنچا۔ مشن کے تحت حکومت ہند دوست ممالک کو قدرتی آفات اور کووڈ-19 سے نمٹنے میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ مشن ساگر 2 کے تحت ہی نئی دہلی کی حکومت جنوبی سوڈان، ڈیب جوتی اور ایرٹیریا کو بھی غذائی امداد روانہ کرے گا۔ اس سے قبل مئی اور جون 2020 میں مشن ساگر اول کے تحت ہندوستان نے مالدیپ، موریشس، سیشلز، میڈاگاسکر اور کوموروس کو غذائی اشیاء اور دوائیں بھیجی تھیں۔
ریڈیو نے اپنی خبر میں مزید بتایا کہ ساگر ریجن میں تمام ممالک کو سلامتی اور ترقی فراہم کرنے کے لیے مشن ساگر دوئم وزیر اعظم کے ویژن کے عین مطابق ہے اور اس سے ہندوستان کے ذریعے بحری پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کے مزید فروغ اور استحکام کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ پر مبنی جہانما۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ اب پیش خدمت ہے آج کی بات۔ اب ہر طرف یہ محسوس کیا جانے لگا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کی واپسی کے بعد صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ فروری 2020 میں امریکہ اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان جو سمجھوتا ہوا وہ کئی راؤنڈ کے مذاکرات کے بعد قطعی شکل میں سامنے آیا تھا، لیکن یہ اندیشہ ہر مرحلے میں ظاہر کیا جاتا رہا کہ افغان طالبان پر بھروسہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ انہوں نے تشدد کا راستہ کبھی ترک نہیں کیا تھا۔ یہ بات بھی محسوس کی جاتی رہی کہ طالبان صرف کاغذی سطح پر مذاکرات میں شریک ہو رہے ہیں، لیکن در پردہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہی ہے۔ 5-6 سال قبل افغانستان سے بڑی تعداد میں جب امریکی فوجیں واپس چلی گئی تھیں تو پاکستان میں اپنی پناہ گاہوں میں چھپے ہوئے طالبان وہیں سے حملے کی منصوبہ بندی کرتے اور افغانستان میں سیکورٹی فورسز اور سویلین کو نشانہ بناتے۔ ان کے حملے اتنے بڑھ گئے کہ کئی بار افغان صدر کو پاکستانی حکمرانوں سے یہ کہنا پڑا کہ وہ طالبان کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں اور ایک پڑوسی کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، لیکن ان باتوں کا کبھی کوئی اثر نہیں پڑا۔ صدر ٹرمپ نے افغانستان سے متعلق کئی فیصلے کیے۔ پہلے تو انہوں نے پاکستان کو سخت سست کہا اور مالی امداد تک روکنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر اچانک ان کی پالیسی میں تبدیلی پیدا ہوئی اور انہوں نے براہ راست طالبان سے بات چیت کرنے اور سمجھوتا کرنے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ حکومت افغانستان کے کچھ تحفظات تھے، لیکن بات چیت کا سلسلہ دوحہ میں شروع ہوا۔ حکومت افغانستان نے سیز فائر پر زور دیا اور کئی بار پہل بھی کی، لیکن طالبان کبھی حکومت کو خاطر میں نہ لائے۔ طے یہ پایا تھا کہ جب امریکہ اور طالبان کے مابین سمجھوتا ہو جائے گا تو بین افغانستان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا اور حکومت افغانستان اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان بات چیت ہوگی۔ یہ سلسلہ بھی دوحہ میں شروع ہو، لیکن صورتحال اب بھی غیر یقینی ہے، کیونکہ آثار یہی بتاتے ہیں کہ طالبان کو اندرون افغانستان قیام امن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، صرف وہ اپنا مخصوص ایجنڈا مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ہندوستان نے ایک دوست اور پڑوسی کے طور پر افغانی عوام اور حکومت کے ساتھ ممکنہ حد تک ہر مرحلے میں تعاون کیا۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہوتا، کہ لوگ تعمیر و ترقی کے کاموں میں مصروف ہوں، لیکن جو خدشات طالبان کے رویوں کی وجہ سے پہلے بھی محسوس کیے جاتے رہے تھے وہ اب اور زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور افغانستان کے مختلف حلقے اس بات کا واضح طور پر اشارہ کرنے لگے ہیں کہ افغانستان میں سیکورٹی کی صورتحال بگڑنے والی ہے۔ افغانستان کے ایک سینئر لیڈر اور صوبہ بلخ کے سابق گورنر عطا محمد نور آج کل اپنے سفارتی مشن پر نئی دہلی آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس دورے کے دوران متعدد لیڈران سے ملاقات کی اور ہندوستان کی ان کوششوں کی زبردست ستائش کی جو اس نے افغانستان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کی۔ انہوں نے یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ جس دن امریکی فوجیں پورے طور پر افغانستان سے واپس چلی جائیں گی اور دوحہ میں شروع کی گئی بات چیت بے نتیجہ ثابت ہوئی تو افغانستان میں صورتحال ناگفتہ بے بھی ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ دوحہ میں حکومت افغانستان کے نامزد کردہ نمائندوں کی جو ٹیم طالبان سے بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے اس میں عطا محمد نور کے چھوٹے صاحبزادے خالد بھی شامل ہیں، لیکن خود نور صاحب بھی دوحہ مذاکرات سے کچھ زیادہ پر امید نظر نہیں آئے۔ عطا محمد نور جیسے لیڈران نے طالبان کی کارستانیوں کا بنفس نفیس مشاہدہ کیا ہے اور ان کی پرتشدد کارروائیوں سے واقف ہیں۔ یہاں اس بات کا ذکر بے جا نہ ہوگا کہ جنوری 2016 میں جیش محمد کے دہشت گردوں نے مزار شریف میں ہندوستانی قونصل خانے پر حملہ کیا تھا تو نور صاحب ہی بلخ کے گورنر تھے اور دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن ہوا تھا اس کی قیادت خود انہوں نے کی تھی۔ نور صاحب نے ہندوستان کو اس بات کے لیے زبردست خراج تحسین پیش کیا کہ جب دوسرے کچھ ملک افغانستان میں دہشت گردی کی مدد کر رہے تھے تو ہندوستان وہ واحد ملک تھا جس نے افغانستان میں امن پسندوں اور قانون کے
ماننے والوں کی مدد کی۔ اس وقت افغانستان کے امن پسند حلقوں میں جو مختلف نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور ماضی میں ایک دوسرے کے حریف بھی رہ چکے ہیں، اس بات پر مکمل اتفاق ہے کہ وہ امن چاہتے ہیں اور متحدہ ہو کر دہشت گردی کے خلاف لڑنا بھی چاہتے ہیں۔ اس وقت انہیں ایک ہی بات پریشان کر رہی ہے کہ اگر طالبان نے اپنی روش ترک نہ کی تو امن قائم کرنا دشوار ہو جائے گا۔ عالمی برادری اور عالمی اداروں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کیا دہائیوں سے جنگ اور خانہ جنگی کی مار جھیلنے والے افغان عوام کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے؟ آپ سن رہے تھے آج کی بات۔ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے اب سنتے ہیں خبرنامہ کے تحت خبریں۔ بہار میں سخت سیکورٹی بندوبست کے دوران اسمبلی چناؤ کے دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ جاری ہے۔ تیسرے مرحلے کے لیے چناؤ مہم میں تیزی آ رہی ہے۔ کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر تقریباً 92% ہو گئی ہے۔ امریکہ میں آج نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ ویانا میں مسلح افراد نے متعدد جگہوں پر فائرنگ کر کے 2 افراد کو ہلاک اور کئی کو زخمی کر دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس واقعے پر صدمے اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بہار میں اسمبلی چناؤ کے دوسرے مرحلے میں پولنگ جاری ہے۔ پٹنہ، ویشالی، سیتامڑھی، دربھنگا اور مدھوبنی سمیت 17 ضلعوں کے 94 حلقوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ پولنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی ہے اور شام 6 بجے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ 2 کروڑ 86 لاکھ سے زیادہ ووٹرز 1463 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ ان امیدواروں میں 146 خواتین اور 1 مخنث شامل ہے۔ آزادانہ اور منصفانہ انتخاب کو یقینی بنانے کے لیے وسیع بندوبست کیا گیا ہے۔ ووٹروں کے لیے 41,362 پولنگ مراکز بنائے گئے ہیں، جن میں سے 694 کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ چناؤ کمیشن نے 3,548 پولنگ مرکزوں سے ویب کاسٹنگ کے انتظامات کیے ہیں۔ انتخابی کمیشن نے انتخابی عمل کے دوران کووڈ ضابطوں پر عمل کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ انتخابات سے وابستہ ہر شخص کو ماسک لگانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ووٹروں کو بھی ووٹ دیتے وقت ماسک لگانا ہوگا۔ تمام لوگوں کی تھرمل جانچ کی جائے گی اور چناؤ کے دوران سبھی مرکزوں پر سینیٹائزر دستیاب کرایا جائے گا۔ کووڈ کے حالات کے پیش نظر ہر پولنگ مرکز پر 1500 کے بجائے 1000 افراد ووٹ دے سکیں گے۔ اس مرحلے میں بی جے پی 46، جے ڈی یو 43 اور وکاس شیل انسان پارٹی 5 سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہے۔ آر جے ڈی نے 56 سیٹوں پر اور کانگریس نے 24 سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ ان کے علاوہ ایل جے پی کے 52، آر ایل ایس پی کے 36، بی ایس پی کے 33 اور این سی پی کے 29 امیدوار میدان میں ہیں۔ بہار میں 15 ضلعوں کے 78 اسمبلی حلقوں میں تیسرے اور آخری مرحلے کے چناؤ کے لیے مہم زور شور سے جاری ہے۔ اس مرحلے کے لیے پولنگ 7 نومبر کو ہوگی۔ این ڈی اے اور عظیم اتحاد کے سینئر پارٹی رہنما ووٹروں کا دل جیتنے کی بھرپور کوششیں کر رہی ہیں۔ والمیکی نگر پارلیمانی سیٹ کے ضمنی چناؤ کے لیے بھی پولنگ تیسرے مرحلے کے ساتھ ہوگی۔ وزیر اعظم اور بی جے پی کے سینئر رہنما نریندر مودی نے کہا ہے کہ این ڈی اے سرکار سب کا وشواس، سب کا وکاس کے اصولوں پر عمل کرتی ہے اور عوام کے ہر طبقے کی ترقی کے لیے کام کرتی ہے۔ ارریہ ضلع کے فاربس گنج میں ایک چناؤ جلسے میں این ڈی اے کے حق میں ووٹ مانگتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ایک وقت تھا جب بہار سبھی منفی چیزوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ریاست کی اس منفی شبیہ کے لیے کون ذمہ دار تھا۔ آج ان کے پاس لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں 100 ارکان پارلیمنٹ بھی نہیں ہے۔ لوگ آج بھی انہیں موقع ملنے پر سزا دیتے ہیں۔ جناب مودی نے اتنے مشکل حالات میں اضافی تیاریوں اور احتیاط کے ساتھ انتخابات کرانے کے لیے چناؤ کمیشن کو مبارکباد دی۔ حکومت نے آج کہا ہے کہ ملک میں کووڈ-19 سے شفا یابی کی شرح تقریباً 92% ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 58,000 زیادہ مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ صحت یاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 76 لاکھ ہو گئی ہے۔ ملک میں فی الحال زیر علاج مریضوں کی تعداد 5,41,000 ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 38,310 نئے معاملوں کی خبر ملی ہے، جس کے بعد ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 82 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ حکمت عملی کے مؤثر نفاذ، جانچ اور علاج کی وجہ سے صحت یابی کی شرح میں اضافہ اور موت کی شرح میں کمی ہوئی ہے۔ فی الحال بھارت میں شرح اموات 1.49% ہے، جو دنیا میں سب سے کم شرحوں میں سے ایک ہے۔
گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 490 اموات کی خبر ملی ہے، جس کے بعد اس بیماری سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,23,097 ہو گئی ہے۔ بھارت بایوٹیک اگلے سال کی دوسری سہ ماہی میں اپنی کووڈ-19 ویکسین کی امیدواری شروع کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، بشرطے کہ متعلقہ حکام سے منظوری مل جائے۔ کمپنی نے کہا ہے کہ وہ نومبر میں تیسرے مرحلے کی آزمائش کی غرض سے بھرتی اور ڈوز کے سلسلے میں منصوبہ بنا رہی ہے۔ کمپنی کو اس کی ویکسین کوویکسین کے لیے آخری مرحلے کی آزمائش کے لیے ڈرگس کنٹرولر جنرل آف انڈیا سے ابتدائی منظوری ملی ہے۔ یہ خبریں آل انڈیا ریڈیو سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اس وقت امریکہ میں نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ دونوں امیدواروں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن نے کل ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے آخری کوششیں کی۔ ٹرمپ نے نارتھ کیرولینا، جارجیا، مشیگن، لووا اور فلوریڈا میں انتخابی مہم چلائی، جبکہ بائیڈن نے فلاڈیلفیا میں کئی اجلاس کیے۔ تقریباً 9 کروڑ 20 لاکھ امریکی شہری پہلے ہی ووٹ ڈال چکے ہیں اور کچھ ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی میں کئی دن یا ہفتے لگ سکتے ہیں۔ آج رات پولنگ ختم ہونے کے کچھ گھنٹے کے اندر فاتح کا اعلان شاید نہ ہو سکے۔ سابق سفارتکار کمل سبل کا کہنا ہے کہ امریکی صدارتی چناؤ کا نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو، بھارت اور امریکہ کے تعلقات بدستور پائیدار اور مستحکم رہیں گے۔ آل انڈیا ریڈیو سے بات کرتے ہوئے جناب سبل نے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کسی مشکل کے بغیر فروغ پاتے رہیں گے۔ ویانا میں ان حملہ آوروں کو پکڑنے کے لیے بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائی جاری ہے، جنہوں نے وسطی ویانا میں کئی مقامات پر فائرنگ کر کے 2 افراد کو ہلاک اور کئی لوگوں کو زخمی کر دیا۔ پولیس نے حملہ آوروں میں سے ایک کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کم سے کم ایک اور حملہ آور اب بھی فرار ہے۔ پولیس نے کل رات بتایا کہ رائفلوں سے لیس کئی مشتبہ افراد نے شہر کے وسط میں 6 مقامات پر حملے کیے۔ یہ حملہ کورونا وائرس کی وجہ سے آسٹریا میں دوبارہ لاک ڈاؤن لگائے جانے کے محض چند گھنٹے پہلے کیا گیا۔ لوگ لاک ڈاؤن شروع ہونے سے پہلے بار اور ریستوراں میں لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بھارتی بحریہ کا جہاز ایراوت مشن ساگر 2 کے ایک حصے کے طور پر کل پورٹ سودان پہنچا۔ بھارت سرکار قدرتی آفات اور کووڈ-19 عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے دوست ملکوں کی مدد کر رہا ہے اور اس مقصد کے لیے INS ایراوت سوڈان کے لوگوں کے لیے 100 ٹن خوردنی اشیاء لے کر گیا ہے۔ پہلا مشن ساگر مئی-جون 2020 میں شروع کیا گیا تھا، جس کے تحت بھارت نے مالدیپ، موریشس، سیشلز، مداگاسکر اور کوموروس کو خوردنی اشیاء اور دوائیں فراہم کی تھیں۔ آج سے 24ویں مالابار بحری مشقیں شروع ہو رہی ہیں۔ یہ مشقیں اس مہینے 2 مرحلوں میں کی جائیں گی۔ یہ مشقیں آج سے خلیج بنگال میں وشاکھاپٹنم میں شروع ہونی ہیں۔ ان میں بھارت کی بحریہ، امریکی بحریہ، جاپان کی بحری فوج اور آسٹریلیا کی بحری فوج حصہ لیں گی۔ مشقوں کا یہ سلسلہ اس مہینے کی 6 تاریخ تک جاری رہے گا۔ ان مشقوں کا دوسرا مرحلہ بحیرہ عرب میں نومبر کے وسط سے شروع ہوگا۔ میزورم میں ریاستی سرکار نے ایزول بلدیاتی علاقوں میں آج سے مزید 6 دن کے لیے پابندیوں میں توسیع کر دی ہے، جو اس مہینے کی 9 تاریخ کی صبح تک جاری رہیں گی۔ آفات سے نمٹنے والی ریاستی انتظامی اتھارٹی نے کووڈ-19 خاص طور پر ایزول شہر میں اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے ریاستی سرکار نے ایزول کے بلدیاتی علاقے میں 27 اکتوبر سے 2 نومبر تک جزوی لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا۔ ماحولیات کے محکمے کے وزیر پرکاش جاوڈیکر نے کہا ہے کہ مدھیہ پردیش کی شیروں کی پننا ریزرو کو یونیسکو نے ماحولیاتی اعتبار سے ریزرو علاقہ قرار دیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب جاوڈیکر نے شیروں کے تحفظ کے لیے شاندار کام کرنے کی وجہ سے پننا ٹائیگر ریزرو کو مبارکباد دی ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ بہار میں سخت سیکورٹی بندوبست کے دوران اسمبلی چناؤ کے دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ جاری ہے۔ تیسرے مرحلے کے لیے چناؤ مہم میں تیزی آ رہی ہے۔ کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر تقریباً 92% ہو گئی ہے۔ امریکہ میں آج نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ اور ویانا میں مسلح افراد نے متعدد جگہوں پر فائرنگ کر کے 2 افراد کو ہلاک اور کئی کو زخمی کر دیا۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے اس واقعے پر صدمے اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اس خبرنامے کے ساتھ ہی اردو نیوز میگزین کا آج کا شمارہ اب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔